मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। रमज़ान में वितर के बाद तहज्जुद का हुक्म। रमज़ान में तहज्जुद का क्या हुक्म है जबकि वितर इमाम के साथ अदा कर लेते हैं? क्या वितर के बाद भी तहज्जुद पढ़ सकते हैं? क्योंकि सुना है कि वितर को आखिरी नमाज बनाना चाहिए। शुएब साहब कश्मीर से। जी शुएब साहब, हदीस में ऐसे ही है कि वितर को आखिरी नमाज बनाओ, इजालू आखिरा सलातिकुम वितरा, लेकिन ये वाजिबी हुक्म नहीं है, ये इस्तेहबाबी हुक्म है। लिहाजा अगर कोई वितर पहले पढ़ लेता है, इमाम के साथ तरावी में जमात से पढ़ लेता है, तो वो बाद में भी तहज्जुद पढ़ सकता है, बल्कि पढ़नी चाहिए। रमज़ान की रातों को ज़ाया नहीं करना चाहिए, जितनी अल्लाह हिम्मत दे नमाज वो पढ़ें। बाकी ये कि वितर अव्वल वक्त में क्यों पढ़ लेते हैं जमात के साथ, उसकी वजह ये है कि हज़रत उमर ने जब तरावी की नमाज को शुरू किया तो उसमें आपने सहाबी को हुक्म दिया कि वो जमात से वितर पढ़ाएंगे। वजह उसकी उलमा ने लॉजिक ये पेश की है कि तरावी वाजिब नहीं है जबकि वितर वाजिब है। तो जब आपने एक नमाज जो वाजिब नहीं थी उसको इतना प्रोटोकॉल दिया कि वो जमात से हो रही है, वितर की अहमियत ज़्यादा है, तो इसमें फिर वो इस बात के ज़्यादा लायक है कि उसको जमात के साथ पढ़ा जाए। तो इसलिए हज़रत उमर ने जब से ये तरावी शुरू की थी जमात के साथ, तो उसमें वितर भी जमात ही के साथ थे। तो चूँकि हमें हुक्म है कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीयीन, मेरी और खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ो। तो खुलफ़ाए राशिदीन ने इसी को फॉलो किया, हज़रत उस्मान ने, हज़रत अली ने, सब तरावी के साथ ही वितर पढ़ा करते थे। तो हमें भी तरावी के साथ ही जमात से वितर पढ़ना चाहिए। फिर जब सहरी के लिए उठें तो मज़ीद नवाफिल पढ़ लें, उसमें उसको ज़ाया न करें। क्या तरावी और तहज्जुद एक ही नमाज हैं? क्या रमज़ान में तहज्जुद की नमाज अलग से पढ़ी जाती है और तरावी ही तहज्जुद के कायम मकाम है? राजा शकील सऊदी अरब से। देखिए, हदीस में रात की नमाज को क़यामुल लैल कहा गया है। क़यामुल लैल, उसमें रमज़ान में जो हम इशा की नमाज के बाद जमात से नमाज पढ़ते हैं, ये भी उस क़यामुल लैल में दाखिल है, और वितर की नमाज भी उस क़यामुल लैल में दाखिल है। रात के आखिरी हिस्से में जो हम नवाफिल पढ़ते हैं जिसको तहज्जुद कहा जाता है, वो भी क़यामुल लैल में दाखिल है। तो क़यामुल लैल का लफ्ज़ तो है कॉमन, तीनों किस्म की नमाज़ों को शामिल है। तो इसलिए मुहद्दिसीन ने बाब क़यामुल लैल ही बांधा है, क्योंकि क़याम का माना नमाज और लैल का माना रात। तो रात को जो भी नमाज़ पढ़ी जाएगी वो क़यामुल लैल कहलाएगी। स्पेसिफ़िक ये लफ्ज़ अलग से हमें नहीं मिलता तरावी का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लेकिन लफ्ज़ का मिलना ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि बहुत से अल्फाज हदीस में नहीं हैं। बाद में असलाफ़ ने उन ख़ास इबादतों को ख़ास नाम दे दिया आसानी के लिए, क्योंकि उनकी एक अलग पहचान थी। जैसे सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा, अब ये टर्म आपको हदीस में नहीं मिलेगी कि नबी ने हमें बताया ये वाली सुन्नत मुअक्कदा है और ये गैर मुअक्कदा है। लेकिन फ़ुक़हा ने, असलाफ़ ने बाद में ये फ़र्क करने के लिए कि भाई ये सुन्नत आम सुन्नतों की तरह नहीं है, इसकी ज़्यादा ताकीद है, लिहाजा उसको नाम दे दिया सुन्नत मुअक्कदा का। ये सुन्नत आम सुन्नतों की तरह नहीं है, ये सुन्नत ज़्यादा ताकीद नहीं है इसकी, इसको नाम दे दिया गैर मुअक्कदा का। तो ये टर्म्स जो है ना, इन पर कोई गवर्नमेंट की तरफ से भी पाबंदी नहीं है और अल्लाह की तरफ से भी पाबंदी नहीं है। आप अपनी आसानी के लिए किसी ख़ास इबादत को कोई ख़ास नाम दे सकते हैं। तो असलाफ़ ने नाम दिए हैं ये। और वाजिब की इस्तिलाह, ख़ास तौर पर फ़ुक़हा हनफिया ने एक वाजिब की टर्म निकाली कि भाई कुछ इबादतें ऐसी हैं जो ज़रूरी हैं मगर फ़र्ज़ की तरह ज़रूरी नहीं है, तो उनको वाजिब कह दिया, और जो दलील क़तई से साबित थी उसको फ़र्ज़ कह दिया। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में, आपकी हदीस में फ़र्ज़ वाजिब सुन्नत का फ़र्क आपको नहीं मिलेगा। बाज़ चीज़ें लाजमी होती हैं लेकिन हदीस में उसको सुन्नत कहा गया होता है, और बाज़ चीज़ें लाजमी नहीं होती, हदीस में उसको फ़र्ज़ कहा गया होता है, इसलिए कि मुकर्रर है, बस वो इस माना में उसको फ़र्ज़ कहा गया है। तो जितनी भी फ़िक़ा की और हदीस की इस्तिलाहात हैं तो सब बाद में ही वज़ा की गई हैं। तो इसी तरह से जो वो नमाज जो रात को इशा की नमाज के फ़ौरन बाद पढ़ी जाती है, जमात के साथ पढ़ी जाती है, चूँकि इसके अलग से अहकाम हैं। वो अहकाम क्या हैं? ये आम तहज्जुद की तरह नहीं है, इसके अलग से अहकाम है। पहली बात तो ये कि जो आम तौर पे तहज्जुद पढ़ी जाती है वो ज़्यादा अफजल है रात के आखिरी हिस्से में, और उसका असल टाइम भी रात का आखिरी हिस्सा है। और वो आम तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रकतें पढ़ा करते थे। वो जमात के साथ नहीं होती थी, वो अलग से होती थी। कभी 2-4 सहाबी आपके साथ जमात में शरीक हो गए तो हो गए, प्रॉपर ऐलान करके लोगों को मस्जिद में इकट्ठा नहीं किया जाता था। और वो रमज़ान में भी होती थी, गैर रमज़ान में भी होती थी। इसलिए असलाफ़ ने, ये कोई हनफी शाफ़ी का मसला नहीं है, हमारे असलाफ़ ने उस नमाज को अलग से तहज्जुद का नाम ये नहीं दिया, उसको तरावी का नाम नहीं दिया। और
یہ جو نماز تھی جس کے الگ احکام ہیں، جو صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے، عید کا چاند نظر آتے ہی آپ کے لیے اس کا پڑھنا ناجائز ہو جاتا ہے، عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے، پراپر جماعت کرائی جاتی ہے، پبلک کو اکٹھا کیا جاتا ہے، ایک امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، تو یہ چونکہ اس کے الگ احکام تھے اس لیے ہمارے اسلاف نے اس نماز کو تراویح کا نام دے دیا۔ تو اب جب نام دے دیا آسانی کے لیے تو اس نام کے استعمال کرنے میں کوئی حرج ہے نہیں، کیونکہ اس کے احکام بھی الگ ہیں، اس کے فقہی احکام بھی الگ ہیں اور اس کے فضائل بھی الگ ہیں۔ یہ رمضان کے ساتھ خاص ہے، اس میں پورا قرآن ختم کیا جاتا ہے، قرآن مجید کا دور ہوتا ہے، کیونکہ رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ پورے قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور یہ حافظوں کے پیچھے پڑھی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگ اپنے اپنے طور پہ حافظوں کے پیچھے پڑھتے تھے، حضرت عمر نے سب کو ایک امام پہ جمع کیا۔ اس کی مخصوص رکعتیں ہیں جو چاروں ائمہ کے نزدیک کم سے کم 20 رکعتیں ہیں، تو اس لیے اس کو الگ سے نام دیا گیا۔ اور تواتر کے ساتھ 20 رکعتیں چلی آ رہی تھیں، تو تواتر بھی خود ایک دلیل ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ عمل نہیں کیا ہوتا تو امت میں یہ تواتر نہ ہوتا۔ اس کے پھر دلائل کیا، یہ میں مختلف کلپس میں ریکارڈ کروا چکا ہوں، اس میں زیادہ ڈیٹیل میں دوبارہ نہیں جاؤں گا۔ تو ہے یہ قیام اللیل ہی، لیکن ہمارے اسلاف نے اس کو الگ سے تراویح کا نام دیا، یہ بتانے کے لیے کہ اس کے احکام الگ ہیں۔ باقی اس کو تراویح کا نام اسلاف نے کیوں دیا، وہ اس لیے دیا کہ ترویحہ روح سے نکلا ہے، روح کہتے ہیں آرام کو، تو اسلاف میں یہ رواج تھا کہ 4 رکعتوں کے بعد تھوڑا سا ریسٹ کیا کرتے تھے، تو ان 4 رکعتوں کے ایک ترویحہ کہا جانے لگا۔ پھر ترویحتین دو یعنی 8 رکعتوں کو، اور 8 سے جب زیادہ ہوں گی اور بہت زیادہ ہوں گی ان کو تراویح کہا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلاف نے جو اس کو تراویح کا نام دیا، یہ نام خود اس بات کی علامت ہے کہ یہ 8 یا 10 رکعتیں نہیں تھیں، یہ زیادہ رکعتیں تھیں، تبھی تو اس کو تراویح کا نام اسلاف نے دیا۔ تو اس لیے قیام اللیل ہونے میں تو یہ سب ایک ہی نمازیں ہیں، لیکن ان کے احکام الگ الگ ہیں۔ احکام یہ ہے کہ یعنی ایک حکم تو یہ ہے کہ تراویح کی نماز جماعت سے پڑھی جائے گی، نمبر 2 عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھی جائے گی، نمبر 3 ایک امام کے پیچھے پڑھی جائے گی، کیونکہ حضرت عمر نے سب کو ایک امام پہ جمع کیا، الگ الگ اماموں کے پیچھے نہیں ہوگی وہ، اور تیسری اس کی تعداد یعنی مخصوص تعداد میں ہے، جو چاروں ائمہ کے نزدیک کم سے کم 20 رکعتیں ہیں، اور سنت مؤکدہ ہے یہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں قیام اللیل کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے، تو قیام اللیل کا سب سے پہلا مصداق وہی نماز ہوگی نا جو رمضان کے ساتھ خاص ہے، تو اس لیے جمہور علماء کے نزدیک یہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو یہ سارے حکام ہیں اس کے، اس وجہ سے اس کو الگ نام دیا۔ لیکن اگر کوئی نہیں دینا چاہتا نام تو وہ قیام اللیل کہہ لے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، ناموں میں کچھ نہیں رکھا، کام کو فوکس کرنا چاہیے۔ آپ یہ نماز پڑھ لیں، بے شک تہجد کہہ کے پڑھ لیں، قیام اللیل کہہ کے پڑھ لیں، کسی بھی نیت سے پڑھ لیں، لیکن پڑھ لیں، اصل چیز ہے پڑھنے کو فوکس کریں، ناموں میں الجھیں نہیں زیادہ۔ قرآن ترجمہ سے پڑھیں یا بغیر ترجمہ کے، رمضان میں قرآن کریم ترجمہ کے ساتھ پڑھنا افضل ہے یا بغیر ترجمہ کے، جبکہ ترجمہ کے ساتھ کم تلاوت پائی جاتی ہے۔ محمد عرفان انڈیا سے، دونوں طرح سے پڑھیں بھائی، ترجمہ کے ساتھ بھی پڑھیں، وداؤٹ ترجمہ بھی پڑھیں، تو دونوں طرح سے پڑھیں آپ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ترجمہ کے بغیر پڑھنے کی الگ فضیلت ہے، ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کی الگ فضیلت ہے۔ کم سے کم ایک قرآن تو رمضان میں لازمی ختم کریں، اور پھر باقی حصہ ترجمے اور تفسیر کو فوکس کریں۔ کیا امام مہدی رمضان میں آئیں گے؟ یہ بات یوٹیوب پر بہت چل رہی ہے کہ امام مہدی جب آئیں گے تو رمضان کی پہلی رات کو آئیں گے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ الطاف صاحب گجرات سے، ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائی، امام مہدی آئیں گے ضرور، لیکن کس تاریخ کو آئیں گے اس کے بارے میں ہمیں حدیثوں میں کچھ بھی نہیں ملتا۔ روزے میں ہم بستری کا کفارہ، کیا رمضان میں بیوی سے ہم بستری کرنے کا کفارہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے سے ادا ہو جائے گا؟ عزیز الرحمن آسام سے، عزیز الرحمن بھائی 60 مسکینوں کو کھانا وہ کھلائے گا جس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، جیسے کوئی بہت بوڑھا آدمی ہے یا شوگر کا پیشنٹ ہے، اس کو وہ روزے رکھ ہی نہیں سکتا لگاتار 60، وہ 60 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے گا۔ اور ورنہ اگر کسی نے رمضان کا روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا، چاہے بیوی سے ہم بستری کر کے توڑا ہو یا کھا پی کے توڑا ہو، تو اس پر کنٹینیو 60 روزے رکھنا لازم ہے، خوب سمجھ لیں۔ اگر ایک روزہ بھی درمیان میں چھوڑ دیا یا بیماری سے چھوٹ گیا تو نئے سرے سے 60 روزے دوبارہ سے رکھنے پڑیں گے، اور اس روزے کی قضا الگ سے رکھنی پڑے گی جو اس نے توڑا تھا۔ اس لیے رمضان کا روزہ کسی قیمت پہ نہیں توڑنا چاہیے۔
زکوٰۃ نکالنے کی تاریخ بھول گئے تو کیا کریں؟ پچھلے سال زکوٰۃ جس تاریخ کو نکالی تھی وہ تاریخ یاد نہیں، 3 رمضان کو نکالی تھی یا 11 رمضان کو، اور 3 اور 11 تاریخ کے درمیان پیسوں کا آنا اور جانا بھی ممکن ہوتا ہے، تو اب میں کون سی تاریخ کو زکوٰۃ نکالوں؟ محمد عمیر صاحب لاہور سے۔ محمد عمیر بھائی، زکوٰۃ کے بارے میں نا لوگ اپنی ٹینشن ہمیں دیتے ہیں، تاریخیں خود بھول رہے ہوتے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں بتائیں کون سی تاریخ کو دیں، تو ہمیں کیا پتہ بھائی، آپ کی جو تاریخ متعین ہے آپ اسی کو دیں گے نا۔ اب جو بھی بھول رہا ہے مجھے فون کر رہا ہے کہ میں تاریخ بھول گیا۔ بعض دفعہ لوگ فون کرتے ہیں کہ ہمارے ابو کا انتقال ہو گیا اور ابو نے بتایا ہی نہیں کہ یہ فرنیچر ان کا تھا یا ہماری امی کا ہے۔ ارے تو ابو نے نہیں جب بتایا تو میں کہاں سے بتا سکتا ہوں کہ یہ کس کا ہے؟ اب وراثت کے حکام میں بڑا فرق پڑ رہا ہوتا ہے۔ لوگ میاں بیوی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ چیز رکھی ہوئی ہے، مفتی صاحب بتائیں یہ میری کہلائے گی یا میرے میاں کی کہلائے گی؟ ارے بھائی، جس نے خریدی ہے وہ بتائے گا نا، آپ نے اپنے لیے خریدی تھی یا بیوی کے لیے، تو اس کو ہی نہیں پتہ ہوتا کس کے لیے خریدی تھی۔ تو اس لیے ان ٹینشنوں میں سے بچنے کے لیے تھوڑا عبادات کو فوکس کریں، شرعی احکام کو فوکس کریں۔ آپ کو آپ کے گھر میں پتہ ہونا چاہیے کون سی چیز آپ کی ملکیت میں ہے، کون سی چیز آپ کی بیوی کی ملکیت میں ہے، کون سی آپ کے بچوں کی، تاکہ زکوٰۃ کے مسائل میں، وراثت کے حکام میں گڑبڑ نہ ہو۔ اور آپ کو آپ کی تاریخ یاد ہونی چاہیے۔ اب بھول گئے ہیں تو اب یہی ہے کہ آپ خود دماغ پہ زور لگائیں اور غالب گمان سے ایک تاریخ متعین کر لیں۔ غالب گمان، جب شریعت کا حکم ہے کہ جب یقینی طور پر آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تو ایک تحری کریں۔ جیسے جس آدمی کو قبلے کا پتہ نہ ہو نا، جنگل میں قبلہ کہاں ہے، ظاہر ایک اندازہ لگائے گا، پھر وہیں رخ کر کے نماز پڑھ لے گا، اللہ اس کی نماز قبول کر لے گا۔ تو آپ بھی ایک اندازہ لگا کے پھر اس تاریخ کو متعین کر لیں، پھر اسی پہ زکوٰۃ دیا کریں، اور آئندہ ایسی گڑبڑ کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ کلی کے بعد حلق میں ٹھنڈک محسوس ہو تو کیا حکم ہے؟ وضو کرتے وقت کلی کرنے کے بعد جب تھوک نگلتے ہیں تو حلق میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، کیا اس سے روزے پر کوئی فرق پڑے گا؟ عامر نواز ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ جب کلی کرتے ہیں نا تو منہ میں پانی کے اثرات ہوتے ہیں، ایک دفعہ تھوک پھینک دیں تاکہ وہ پانی کے اثرات ختم ہو جائیں، پھر تھوک نگلتے رہیں، وہ ٹھنڈک آتی ہے تو آنے دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تبلیغ میں جائیں یا رزق کمائیں؟ تبلیغ میں 4 ماہ لگانے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے، یعنی فائدہ ہوتا ہے؟ میری تعلیم مکمل ہو چکی ہے اور میرا ارادہ تبلیغ پر جانے کا ہے، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ حلال رزق کمانا بھی فرض ہے اور 4 ماہ پر جانا کوئی لازم نہیں، لہذا رزق کماؤ یہ بھی عبادت ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائے۔ علی صاحب کراچی سے۔ رزق کمانا فرض ہے، دین سیکھنا، دین پہ قائم رہنے کی کوشش کرنا بھی فرض ہے۔ رزق کمانے کے لیے پوری زندگی پڑی ہوئی ہے، ابھی آپ ایجوکیشن سے فارغ ہوئے ہیں، بعد میں کاروبار میں، ملازمت میں مشغول ہو جائیں گے، آپ کو ٹائم نہیں ملے گا۔ بہترین ٹائم ہوتا ہے جب آپ اپنی ایجوکیشن سے فارغ ہوئے ہیں اور ابھی پراپر جاب شروع نہیں کی، اس سے بہترین ٹائم تبلیغ میں وقت لگانے کا آپ کو پھر میں سمجھتا ہوں قیامت تک نہیں ملے گا۔ اس موقع کو غنیمت سمجھ کے پتلی گلی سے نکل جائیں آپ تبلیغ میں، 4 مہینے کے لیے لگائیں، اس کے بعد تبلیغ والے آپ کو رزق کمانے سے منع تھوڑی کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ جاب کریں، کاروبار کریں، جو مرضی کرنا ہے، پوری زندگی پڑی ہوئی ہے، کیونکہ یہ ٹائم اگر آپ کا ابھی نکل گیا تو میں نے دیکھا ہے پھر زندگی بھر ٹائم نہیں ملتا، پھر میرے بیان بھی سنتے ہوں گے، 4 شادیاں بھی کر لیں گے، پھر کہاں سے ٹائم ملے گا آپ کے پاس، تو اس لیے ابھی سے نکل لیں آپ۔ مرحوم والدہ کے روزوں کا فدیہ۔ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے ان کے قضا نمازوں کا فدیہ دینا ہے، اس کا طریقہ کیا ہوگا اور کیا میں وہ غیر مسلم کو بھی دے سکتا ہوں؟ نیز کیا فلاحی اداروں میں بھی دے سکتا ہوں جبکہ وہاں پتہ نہیں ہوتا کہ مسلمان کو جا رہا ہے یا غیر مسلم کو؟ یہ اویس صاحب نے پوچھا ہے، لکھا ہے اویس پاکستان۔ دیکھیں، اگر والدہ نے فدیے کی وصیت نہیں کی تھی اور وراثت بھی اتنی نہیں چھوڑی تو پھر آپ پر وہ فدیہ لازم نہیں ہے۔ 2 شرطیں ہوتی ہیں، پہلی بات تو یہ کہ مرحوم وصیت کرے اور اتنی وراثت چھوڑے کہ ان کی 1/3 میں سے وہ وصیت پوری بھی ہو سکتی ہو، تو پھر فدیہ لازم ہوتا ہے، ادروائز آپ پر فدیہ لازم نہیں ہے۔ اب آپ اپنی خوشی سے دے رہے ہیں تو کچھ کتنی چاہیں رقم صدقہ کر دیں، وہ آپ پر ہے، تو وہ چونکہ نفلی ہوگی تو جس کو بھی چاہیں دے سکتے ہیں، ورنہ فدیے کی جو رقم ہے وہ غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی، اس کے وہی حکام ہے جو زکوٰۃ کے حکام ہیں، وہ زکوٰۃ کے مستحق کو ہی دینی پڑے گی۔ لیکن چونکہ یہ فدیہ، آپ تو اس کو فدیہ کا نام دے رہے ہیں مگر شریعت میں ایک نفلی صدقہ ہے یہ، تو آپ والدہ کے ثواب کے لیے کسی کو بھی دے سکتے ہیں، یہ کسی کے ساتھ بھی مدد کر سکتے ہیں۔ باقی فلاحی اداروں کا، اگر کسی ادارے پر آپ کو ٹرسٹ ہے، پورا اطمینان ہے کہ وہ صحیح جگہ رقم استعمال کرتا ہے تو دے دیں، اگر آپ کو اطمینان نہیں ہے تو نہ دیں، تو اس کے بارے میں تو اصول اور ضابطے سے ہی جواب دیا جا سکتا ہے، 100% یقینی طور پر تو کسی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا۔
پیاس کی شدت میں روزہ توڑ دیا تو کیا کفارہ ہے؟ 15 سال کا بچہ ہے، اس کا روزہ تھا، دیکھیں 15 سال کا بچہ نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیں، خیر 15 سال کا لڑکا ہے، اس کا روزہ تھا، وہ گزشتہ 2 سال سے روزہ رکھ رہا ہے۔ آج جب وہ اسکول سے واپس آیا تو گرمی کی شدت تھی، تقریباً 12 بجے پیاس کی شدت کی وجہ سے اس نے پانی پی لیا اور کہا کہ میں نے نیت نہیں کی تھی، اور اس کو روزہ توڑنے کے گناہ کا بھی علم نہیں تھا کہ اس کو 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تنویر خان انڈیا سے دیکھیں، رمضان کا روزہ اگر کوئی توڑ دے تو 60 لگاتار اس کو روزے رکھنے پڑتے ہیں، چاہے پیاس کی شدت کی وجہ سے یا بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ ہاں بیمار ہونے کا خطرہ ہو پھر توڑ دیا تو کفارہ نہیں ہے، لیکن شدت تو روزے کا ایک لازمی جزو ہے، کسی کو روزہ کم لگتا ہے، کسی کو زیادہ لگتا ہے۔ تو اگر کسی نے رمضان کا روزہ رکھا اور توڑ دیا تو 60 روزے رکھنے پڑیں گے اور کنٹینیو، اور پھر ایک قضا بھی الگ سے رکھنی پڑے گی۔ تو آپ کے جو بھی ہے، یہ لڑکا ہے، آپ کا بیٹا ہے یا جو بھی ہے جناب تنویر صاحب، تو اس نے جو یہ کہا ہے نا کہ میری نیت نہیں تھی، تو کیا مطلب روزہ توڑنے کی نیت نہیں تھی؟ تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ توڑنے کی نیت نہ بھی ہو، جب توڑیں گے تو ٹوٹے گا نا خود بخود ہی۔ اور اگر ان کا مقصد یہ کہ میں نے روزے کی نیت ہی نہیں کی تھی 12 بجے تک، تو دیکھیں رمضان میں نا جب آپ صبح سحری میں اٹھے، سحری کی، تو یہ نیت ہی کے قائم مقام ہوتا ہے، یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کی نیت ہے۔ تو اگر رمضان میں کوئی پراپر یہ نیت کرتا ہے نا کہ میری نیت نہیں ہے، تو پھر تو یہ سمجھا جائے گا کہ روزہ نہیں ہے، ورنہ تو روزے کی نیت تو ہوتی ہے مسلمانوں کی، صبح اٹھنا اس کی علامت ہے کہ روزہ تھا اس کا۔ تو اگر واقعی اس نے نیت نہیں کی تھی، یعنی اس کا ارادہ تھا کہ آج میرا روزہ نہیں ہے اور کنفیوز تھا کہ میں آج روزہ رکھوں یا نہیں رکھوں، 12 بجے اس کو خیال ہوا کہ نہیں رکھتا آج میں، تو پھر تو یہ روزہ نہیں ہوگا، اور چونکہ روزہ اس کا ہوا ہی نہیں ہے تو روزہ توڑنا بھی نہیں کہلائے گا، کیونکہ جب روزے کی نیت ہی نہیں تھی تو روزہ کہاں سے ٹوٹے گا۔ لیکن اگر صبح انہوں نے سحری کی اس نیت کے ساتھ کہ جیسے آج سب کا روزہ ہے میرا بھی روزہ ہے، اور پھر 12 بجے یہ کہہ رہے ہیں میری نیت نہیں تھی، تو پھر اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ جب نیت کر کے کنٹینیو روزہ شروع کر دیں تو پھر نیت تبدیل کرنے کا آپ کے پاس حق نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اگر ان کی واقعی اس دن روزہ رکھنے کی نیت نہیں تھی اور انہوں نے اس نیت کو ڈیلے کیا، انہوں نے کہا بعد میں سوچوں گا کہ آج رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، تو پھر تو روزہ جو انہوں نے توڑا ہے تو یہ توڑنا کہلائے گا ہی نہیں، کیونکہ روزہ ابھی انہوں نے نیت ہی نہیں کی تھی، تو شروع ہی نہیں ہوا تو ٹوٹا کہاں سے، تو پھر تو کفارہ نہیں ہے۔ ہاں رمضان کا روزہ چھوڑنے کا کبیرہ گناہ بہرحال ہوگا کہ روزہ رکھا کیوں نہیں انہوں نے، لیکن اگر یہ پراپر نیت صبح ہوتی ہے جیسے عام طور پر، اسی طرح یہ نارملی نیت ان کی بھی تھی اور روزہ رکھ لیا تھا، پھر بعد میں اگر یہ توڑتے ہیں تو پھر اس لفظ کا اعتبار نہیں کہ میری نیت نہیں تھی۔ تو وہ جب ایک دفعہ روزہ شروع ہو جائے اور آپ نیت کے ساتھ یعنی شروع ہو جائے تو پھر وہ روزہ کمپلیٹ کرنا لازم ہے۔ اور یہ مسئلہ کہ ان کو علم نہیں تھا کہ روزہ توڑنے کا گناہ ہوتا ہے، 60 روزوں کا کفارہ لازم ہوتا ہے، تو دیکھیں مسئلے سے کا علم نہ ہونا یہ شریعت میں معتبر نہیں ہے۔ ایک آدمی کھڑے کھڑے بیوی کو 3 دفعہ طلاق کہہ دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ 3 طلاقوں سے طلاق ہو جاتی ہے، تو بھئی آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا، آپ جب مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، آپ دارالاسلام میں رہتے ہیں، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، یا ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں مسلمان رہتے ہیں تو آپ کو یہ پہلے سے سیکھنا چاہیے کہ نکاح کیسے ہوتا ہے، طلاق کیسے ہوتی ہے، نماز ٹوٹتی کیسے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں وہ بیت الخلاء سے گھوم کے آ گیا اور پھر وہیں سے کھڑا ہو گیا، وہیں پہ جہاں سے چھوڑی تھی کنٹینیو کی، اب اس کو کہہ رہے ہیں بھائی نماز ٹوٹ جاتی، کہہ رہے ہو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا ایسے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو علم نہ ہونا، جہالت ہونا، شرعی مسئلے سے علم نہ ہونا، یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے یہ جو 15 سال کا لڑکا ہے، اس کو معلوم نہیں تھا کہ روزہ توڑنے سے 60 روزے لازم ہوتے ہیں، تو بھی 60 روزے ہی لازم ہوں گے، وہ ان پر لازم تھا کہ یہ پہلے معلوم کروائیں کہ روزہ توڑنے کا شریعت میں کفارہ کیا ہے، گناہ کیا ہے۔ دن میں روزہ ٹوٹ گیا تو کیا کھا پی سکتے ہیں؟ روزہ ٹوٹنے کے بعد مثال کے طور پر الٹی سے روزہ ٹوٹ گیا تو اس کے بعد دن میں کھانے پینے کی اجازت ہوگی یا نہیں؟ حنا صاحبہ پشاور سے۔ پہلی بات تو یہ کہ الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا، الٹی سے روزہ 2 شرطوں کے ساتھ ٹوٹتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ نے حلق میں ڈال کے الٹی کی اور منہ بھر کے کی، خود آپ نے جان بوجھ کر الٹی کی، حلق میں انگلی ڈالی اور بھرپور طریقے سے، تھوڑا بہت پانی نکل آیا اس سے نہیں۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ الٹی تو خود بخود ہوئی تھی، منہ بھر کے ہوئی تھی، لیکن آپ نے نگل لیا اس کو۔ تو یعنی اگر جان کر کریں گے تو صرف ایک شرط ہے کہ منہ بھر کے الٹی ہو،
اور اگر خود بخود الٹی ہوئی ہے تو دو شرطیں ہیں, ایک تو یہ کہ منہ بھی بھر کے ہو اور آپ نے اس کو ریورس بھی کیا ہو, پھر روزہ ٹوٹتا ہے. بہرحال کسی بھی طرح سے اگر روزہ کسی بندے کا غلطی سے ٹوٹ گیا تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ کمپلیٹ کرے روزہ, یعنی کھانا پینا اس کے لیے جائز نہیں ہے. ہاں بعد میں قضا بھی کرنی پڑے گی. دیکھیں دو طرح سے روزہ ٹوٹتا ہے, ایک ہوتا ہے بھولے سے ٹوٹ جانا, اس سے تو ٹوٹتا ہی نہیں ہے, آپ کو یاد نہیں تھا آپ کا روزہ ہے, آپ نے کھا لیا پی لیا, بعد میں یاد آیا اڑے بھائی آج تو میرا روزہ تھا, اس سے کچھ نہیں ہوتا, نہ روزہ ٹوٹا نہ کفارہ نہ قضا, کچھ بھی نہیں, بلکہ پورا روزہ کمپلیٹ ہو گیا, آپ کا ثواب پورا ملے گا. حدیث میں آتا ہے, اس صراحتاً ہے یہ حدیث میں. لیکن ایک ہوتا ہے غلطی سے ٹوٹ جانا. غلطی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسٹیک ہو گئی آپ سے, یعنی آپ کلی کر رہے تھے, ایک دم غلطی سے پانی حلق میں چلا گیا, تو آپ کے نہ چاہتے ہوئے حلق میں اتر گیا پانی, تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا, اس لیے کہ بھولے سے تھوڑی ہوا ہے, تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا. لیکن غلطی سے جب روزہ ٹوٹتا ہے تو کفارہ لازم نہیں ہوتا, صرف قضا لازم ہوتی ہے, لیکن اس روزے کو کنٹینیو کرنا پڑتا ہے, یعنی کھانا پینا کی اجازت آپ کو نہیں ہوتی. تو اسی طرح اللہ کی طرف سے کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ روزہ ٹوٹ گیا, مثال کے طور پر منہ بھر کے الٹی ہوئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی پیٹ میں دوبارہ واپس چلی گئی, تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا, تو یہ بھی غلطی سے ٹوٹنا کہلائے گا. تو اس صورت میں بھی آپ کو قضا کرنی پڑے گی, کفارہ نہیں ہوگا, لیکن کھانا پینا آپ کے لیے پھر بھی ٹھیک نہیں ہوگا, اس کو روزے داروں کی طرح آپ پر رہنا لازم ہوگا شام تک.